रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत तौबा आयत नंबर 143 123। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। या अय्युहा अल्लज़ीना, वो लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, क़ातिलू, तुम लड़ाई करो, अल्लज़ीना, उन लोगों से, यलूनकुम, जो मिले हुए हैं तुमसे, मिन से अल-कुफ़्फ़ार, काफ़िरों, वलयजिदू, और वो महसूस करें, फ़ीकुम, तुम में, ग़िल्ज़ा, सख्ती, वअलमू, और तुम खूब जान लो, अन्ना, बेशक, अल्लाह मआ, साथ है, अलमुत्तक़ीन, परहेज़गारों के। व इज़ा मा, और जब, उन्ज़िलत, उतारी जाती है, सूरतुन, कोई सूरत, फ़मिनहुम, पस इनमें से बाद, मन वो हैं, यक़ूल, जो कहता है, अय्युकुम, कौन है तुम में से, ज़ादत, ज़्यादा कर दिया हो उसको, हाज़िही, इस आयत ने, ईमाना, ईमान में। फ़अम्मा, पस रहे, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए हैं, फ़ज़ादतहुम, पस वो ज़्यादा करती हैं उनको, ईमाना, ईमान में। वहुम, इस हाल में कि वो, यस्तबशिरून, खुशी हासिल कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। व अम्मा, और रहे, अल्लज़ीना, वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरादुन, बीमारी है, फ़ज़ादतहुम, बस उसने ज़्यादा कर दिया उनको, रिजसा, गंदगी में, इला, साथ, रिजसिहिम, उनकी गंदगी के, वमातु, और वह मर गए, वहुम, इस हाल में कि वो, काफ़िरून, काफिर थे। अवला यरो, क्या वो देखते नहीं, अन्नहुम, बेशक वो, युफ्तनून, आज़माए जाते हैं, फ़ी में, कुल्ली, हर एक, आमिन, साल, मर्रतन, एक दफ़ा, औ या मर्रतैन, दो दफ़ा, सुम्मा, फिर, ला यतूबून, नहीं वो तौबा करते, वला, और ना, हुम, वो, यद्दक्करून, नसीहत पकड़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार, उन काफिरों से लड़ाई करो जो तुम्हारे पड़ोस में हैं, वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा, और वो तुमसे सख्ती को महसूस करें, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और खूब जान लो, अल्लाह ताला तक़वा वालों के साथ है। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरह, और जब कोई भी सूरत उतारी जाती है, फ़मिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, बस इन मुनाफ़िक़ों में से बाज़ कहते हैं, कौन है वो जिसको इस सूरत ने ईमान में ज़्यादा किया हो। फ़अम्मल्लज़ीना आमनु फ़ज़ादतहुम ईमानन वहुम यस्तबशिरून, रहे वो जो मोमिन हैं, उनको ये सूरत ईमान में ज़्यादा करती है और वो खुशियाँ हासिल कर रहे होते हैं। व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, रहे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, बस वो चीज़ ज़्यादा कर देती है उनको गंदगी में, मज़ीद गंदगी के साथ। वमातु वहुम काफ़िरून, और वो मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर ही होते हैं। अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या वो देखते नहीं है कि वो हर साल एक दफ़ा या दो दफ़ा आज़माए जाते हैं। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, फिर भी वो तौबा नहीं करते और ना वो नसीहत पकड़ते हैं। पहली वाली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि तुम जिहाद करो, लेकिन उसके लिए एक मसलहत और एक हिकमत अमली को इख्तियार करो। वो हिकमत अमली ये है कि जो काफिर तुम्हारी सबसे करीब है, तुम्हें सबसे पहले उससे लड़ाई करो। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, इसमें बड़ी खैर है।
کیونکہ جیسے جیسے تم اپنے قریبی کافر سے لڑائی کرو گے تمہارے لیے اس کے ساتھ لڑنا آسان ہے۔ تم قریبی کافر کو چھوڑ کے دور والے کافر سے لڑائی کرو گے تمہارے لیے مشکل بنے گی، پیچھے سے رستہ کٹ جائے، یہ سب دشمن تمہیں پیچھے سے پکڑ لیں، آگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن، تم ایک چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ جاؤ گے۔ تو اسلام ہمیں یہ حکمت عملی سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے جہاد کا اسلوب یہ ہے کہ اس کافر سے لڑائی کرو جو کافر تمہاری پہنچ میں ہے، تمہارے پڑوس میں ہے، جو تم سے دور نہیں ہے۔ یہ حکمت ہے۔ دعوت کا بھی یہی اسلوب ہے کہ دعوت بھی دینی ہے تو سب سے پہلے وہاں سے دعوت شروع کرو جو آپ کے ساتھ ہے، پڑوس میں ہے، یہاں سے دعوت شروع کرو، پھر آگے جاؤ۔ اگر آپ دور سے دعوت شروع کرتے ہیں، دور سے جہاد کریں گے نا تو آپ کے لیے بہت مشکلات، آپ خود سمجھ جائیں، نہ سپلائی آپ کو پہنچ سکے، پیچھے سے دشمن آپ کا رستہ کاٹ دے، اور دور کے دشمن سے لڑنا آپ کے لیے مورچے بھی آپ کو نہیں مل سکیں گے، آپ کو پناہ کی جگہیں بھی نہیں مل سکیں گی، بڑی مشکلات آپ کے لیے بنیں گی۔ تو ہمیں یہ اسلام نے اسلوب سکھایا کہ جہاد کے لیے سب سے پہلے اپنے قریبی کافر کو اس کے ساتھ لڑو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی پر مبنی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے خیبر مدینے کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے جو مشرکین آپ سے خود لڑنے آ گئے آپ نے ان سے لڑائی کی، لیکن سب سے پہلے آپ نے مدینے میں جو کام شروع کیا وہ یہود کے 3 قبائل تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گرد و نواح میں، پھر آہستہ آہستہ مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد حنین، پھر آہستہ آہستہ طائف، اور یہ سارا عرب فتح ہو گیا۔ جب سارا عرب فتح ہو گیا تو 9 ہجری کے اندر آپ غزوہ تبوک کے لیے رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے، لیکن آپ تبوک تک ہی گئے تھے، اس رستے تک ہی گئے تھے کہ آپ واپس آ گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 9 ذوالحجہ کے 9 یعنی کہ ہجری کے اندر آپ نکلے تھے، اور پھر 10 ہجری میں آپ حج کے لیے مشغول ہو گئے، حج کی تیاری میں لگ گئے، اور اس کے بعد زندگی نے وفا نہ کی، آپ چل دی ہے۔ وگرنہ آپ نے قریب سے جہاد شروع کیے، جب سارا عرب فتح ہو گیا اس کے بعد آپ نے رومیوں کو آنکھیں دکھائی، رومیوں کو کہا کہ اب آؤ ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہی جہاد کا اسلوب ہے اور یہی طریقہ ہے جہاد کرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت میں پہلا حکم یہ دیا، دوسرا حکم یہ دیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کافروں سے ایسا رویہ اختیار کرو کہ انہیں محسوس ہو مسلمان ہمارے لیے بڑے سخت ہیں۔ ویسے بھی مسلمان کی عادت ہے، اس کی صفت ہے کہ اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے سخت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تم سے سختی محسوس کریں، تمہارا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ڈریں تم سے، سختی محسوس کریں۔ جبکہ ہمارے حکمرانوں کا رویہ کیسا ہے؟ غلامانہ، یا ہم سب ان سے چھوڑیں حکمرانوں کو، حکمرانوں پر تو تان ہم تب کریں نا جب ہم ٹھیک ہوں، ہم خود جب ان سے ملتے ہیں تو ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، ہم انہیں کیا اپنی سختی محسوس کروائیں۔ لیکن یہ ملاقات عام ملاقات نہیں، یہ جہاد ہی مراد ہے۔ عام اگر روزمرہ زندگی میں آپ کو کوئی ملتا تو آپ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اچھے اخلاق سے اس سے بات کریں، لیکن جہاد کے میدان میں کیفیت یہ ہونی چاہیے وہ تم سے سختی کو محسوس کریں۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات یاد رکھو، اللہ تقوی والوں کے ساتھ، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاد بغیر تقوی کے کامیاب نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 20-20 30-30 سال جہاد کرتے ہیں پھر بھی نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ یہ جہاد وہی ہے کہ جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق نہیں ہے، وہ کرنے والا کوئی ہو، وہ میں ہوں کہ کوئی اور، تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہے۔ تو جب جہاد کرنے والے متقین تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے، پھر اس کے بعد ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان، ان 3 خلفاء کی خلافت کے اندر اسلام پوری دنیا پر تقریباً غالب آ چکا تھا۔ آگے اگلی صورت ہے، اس میں منافقین کے رویے کے اوپر روشنی ڈالی گئی کہ منافقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی صورت اترتی تو تنزن
آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرتے، ہنستے، ہاں بھائی تمہارا ایمان زیادہ ہوا، پھر وہ دوسرا اس کو کہتا ہاں تیرا زیادہ ہوا کوئی ایمان. یعنی قرآن کا مذاق، قرآنی آیات کے ساتھ استہزاء. یاد رکھیے قرآنی آیات کا یوں مذاق کرنا، ایسے لطیفے بنانا، ایسی کہاوتیں پھیلانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا اور بعض دفعہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. نماز کے بارے میں مذاق، پردے کے بارے میں مذاق، داڑھی کے بارے میں مذاق، یہ کفریات میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ جب کوئی آیت اترتی ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں. یا اس کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہاں بھائی تمہارا ایمان زیادہ ہوا ہے. پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو پریشان کرنا، ان کو ایسا پھسلانے کی کوشش کرنا کہ وہ اسلام سے نکل جائے. ان کے اس خبیثانہ رویے کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. تو آج بھی جو قرآن یا حدیث کے کسی معاملے پر یوں طنز کرے دیندار لوگوں کو، وہ دیکھ لے کہ اس کا رویہ کن لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں، رہے ایمان والے فزادتہم ایمانا، تو قرآن کی آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں. یہ آیت بڑی واضح ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ان کی فقہ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے عقائد میں کہ ایمان زیادہ نہیں ہوتا، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اتنی بے ادبی والی عبارتیں ہیں. ایک عامی بندے کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان ایک جیسا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر گستاخی والی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں سب کا ایمان ایک ہے، کسی کا ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کہتا ہے زادتہم ایمانا. پھر اپنی بات کو بچانے کے لیے خام خواہ کی جھوٹی کمزور قسم کی تعویلیں کرنا کہ جناب اس سے مراد جو ہے نا وہ دقیق قسم کی باتوں میں نکل جانا، مؤمن بھی مراد ہے کہ نہیں ہے، اس سے جناب وہ مراد ہے، تصدیق مراد ہے اس سے، اور اس سے عمل. یہ خام خواہ کی باتیں ہیں. تصدیق بھی کسی بندے کی زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی کم ہوتی ہے، عمل بھی کسی کا زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے. بہرحال یہ آیت واضح دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. جب ایمان کی زیادتی ثابت ہو گئی تو زیادتی اسی چیز میں ہوتی ہے جس میں کبھی کمی ہو، تو دوسری چیز تو بداہتاً ثابت ہو رہی ہے، خود بخود ثابت ہو رہی ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ اس آیت میں ہمیں یہ پیغام ملا، آیتوں کے ساتھ طنز اور مذاق منافقوں کا رویہ، اور آیتیں اترنے کے بعد خوشی محسوس کرنا اور ایمان میں اضافہ ہو جانا، یہ ایمان والوں کی نشانی. ہم بھی دیکھیں کہ ہم قرآنی آیات کو سمجھ کے پڑھ کے ہمارے اندر اس میں ترقی آتی ہے کہ نہیں آتی، بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی. ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں. تیسری آیت میں فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے نا، یہ قرآن ان کو ان کی گندگی میں مزید زیادہ کرتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں. ایک بندے کا پیٹ خراب ہے، اس کا معدہ خراب ہے، اس کو کوئی بھی طاقتور غذا ہضم نہیں ہوتی. آپ اس کو خالص دیسی گھی پلا دیں. اب گھی ہے تو بڑا طاقتور، لیکن وہ اس کے پیٹ میں جا کر اس کے پیٹ کو مزید خراب کرے گا. اس میں دیسی گھی کا قصور نہیں ہے، خرابی اس کے پیٹ میں تھی کہ جس نے اتنی طاقتور چیز کو بھی اپنے لیے نقصان دہ بنا لیا. یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جس کے اندر ایمان نہیں، کفر ہے، نفاق ہے. یہ جب دین کی کوئی بات سنتا ہے نا تو اس کو چیڑ آتی ہے، یہ گندگی میں اور بڑھتا ہے، یہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآنی آیات کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے. گویا کہ یہ گندگی میں آگے ہی نکلتا جاتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں ایک بارش ہے آسمان سے، بارش اگر زرخیز زمین پر ہو تو وہاں سے فصل اگتی ہے، وہاں پہ سبزہ نکلتا ہے، وہاں پہ پھل اور اناج نکلتا ہے. وہی بارش جب کوڑا کرکٹ پر گرتی ہے، گندگی کے ڈھیر پر گرتی ہے، تو وہاں پر تعفن کے بھبے اور بدبو اور برا قسم کا سمیل والا پانی کھڑا ہو جاتا ہے جو بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اور وہاں پر کیڑے مکوڑے جنم لیتے ہیں. اب اس میں بارش کا کیا قصور ہے؟ فرق تو زمین کا تھا نا. زمین اچھی تھی تو بارش نے بڑا کام کیا، زمین گندی تھی
تو قیمتی بارش نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں نفاق ہے، جس بندے کے دل میں بے حیائی، فحاشی اور گناہ ہے، یہ قرآن اس کی زمین کے گندہ ہونے کی وجہ سے اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یا ایک تیسری مثال دیتا ہوں، بات مزید سمجھ آ جائے۔ آپ ایک لائٹ جلائیں اور ساری دیواریں کالی کر دیں، اس کی روشنی کتنی کو ہوگی؟ انتہائی مدھم ہو جائے گی، اس کی روشنی اثر کرے گی نہیں۔ اور ساری دیواریں سفید ہوئیں، چھوٹا سا بلب چلائیں، پورا حال روشن ہو جائے گا۔ یہ مثال ہے جس کا دل سیاہ ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ قرآن کا نور اس کے اندر کتنی کی روشنی کرے گا۔ اور جس کا دل صاف ہے، قرآن کی ایک آیت بھی اس کے دل کو چمکا کے رکھ دے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ جب قرآن اترتا ہے نا تو کچھ لوگ مزید گندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر یہ کفر اور نفاق اور شیطانیت بیٹھی ہوئی ہے، تو اس سے قرآن ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ قرآن فائدہ دیتا ہے جب قرآن کی شرائط پوری کی جائے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز لے آئیں، جب آپ اس کو اس کے اصولوں پر نہیں چلائیں گے وہ کام کرے گی نہیں۔ آپ موبائل کو لا کے پانی میں پھینک دیں، موبائل کو لا کے غلط چلانا شروع کر دیں، وہ خراب نہیں ہوگا۔ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو جیسے مرضی استعمال کرو وہ چلتی رہے گی؟ اسی طرح قرآن کو قرآن کے طریقے سے لوگے تو قرآن اثر کرے گا، قرآن کے طریقے کو ترک کر دو گے قرآن کیسے اثر کرے گا؟ ہر چیز کا ایک اپنا اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، اس طرح چلیں گے فائدہ، نہیں چلیں گے تو نقصان۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جن کو قرآن اثر نہیں نہ کرتا، ان کے اندر اپنے اندر گندگی ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ مرتے ہیں اور اسی طرح یہ کافر کے کافر ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ اس بات سے نصیحت نہیں پکڑتے کہ ہر سال ان کو 1 یا 2 دفعہ آزمایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا آزمائے جانے کے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ ایک حکمران کو چاہیے سال میں 1 یا 2 غزوے کریں، 1 یا 2 دفعہ اسلامی لشکر لے کر کافروں سے جہاد کریں۔ اور یہ جو جہاد ہے نا، یہ منافق کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ منافق پکڑا ہی جہاد سے جاتا ہے، جب جہاد کی باری آتی تو اس کا نفاق کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر سال جب 1 یا 2 دفعہ غزوہ ہوتا ہے، اسی وقت ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہانے شروع کر دیتے ہیں، مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کام ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ اور ان کی جو اس وقت دل کی دھڑکن اور جو ان کا خوف ہوتا ہے، ہائے کہیں ہمیں زبردستی لے ہی نہ جائیں، اور اگر ساتھ چلے جائیں پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہیں تیر آ کے لگ ہی نہ جائے، ہم مر ہی نہ جائیں، ہماری دنیا ہی دنیا تو ہے، آخرت تو ہماری ہے نہیں۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، کیا اس بات سے یہ عبرت نہیں پکڑتے کہ جب بھی جہاد کی باری آتی ہے تو ان کا نفاق کھل کے آ جاتا سامنے اور ان کو شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں، اللہ تعالیٰ سال میں ہر بندے کو 1 2 4 5 مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ یہ بات تقریباً ٹھیک ہے کہ انسان پر سال میں بعض دفعہ ایسی مصائب آتے ہیں جو اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا ان مصیبتوں سے یہ سبق نہیں پکڑتے کہ ہم اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں؟ ان مصیبتوں سے یہ نصیحت نہیں پکڑتے؟ ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا یذکرون، اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو گویا کہ اس ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ہی کیفیات کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔